बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पश्तूनों को बंगाली कौन बना रहा है? एक नई साजिश इमरान खान की पार्टी ने शुरू कर दी है और ये साजिश एक ट्रैप की शक्ल में है। आप सोशल मीडिया पर पश्तूनों के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ पैगामात बज़ाहिर पंजाबियों की तरफ से देख रहे हैं। ये सारा किस्सा और ये बहुत ही ख़तरनाक मसला है। और इसके पीछे इमरान खान की वो बढ़ती हुई मायूसी कि उसकी दाल नहीं गल रही, अगरचे उसने अदालतों को अपने साथ मिला लिया है और खून रेजी के डर से वफाकी और पंजाब हुकूमत पुलिस को मुसल्लह नहीं कर रही, जिसका फ़ायदा भी इमरान खान उठा रहा है और उसने जत्थे बना लिए हैं। लेकिन इस जत्थाबंदी के बावजूद और अदालत की सरपरस्ती के बावजूद इमरान खान की दाल नहीं गल रही है। उसने अमेरिका को भी कुमक के लिए बुला लिया है। ज़ल्मे खलीलज़ाद एक्टिव हो गया है और पाकिस्तान में जो जितने भी जानने वाले हैं वो जानते हैं कि ज़ल्मे खलीलज़ाद पाकिस्तान का अज़ली दुश्मन है, भारत का लॉबियस्ट है और अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के उस ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है जो पाकिस्तान को एटमी हथियारों से महरूम करना चाहती हैं और पाकिस्तान की रीमैपिंग और यानी नया नक्शा पाकिस्तान का बनाने में दिलचस्पी रखती हैं। इसकी बीवी यहूदी है, इसके बच्चे यहूदी हैं और ये ख़ुद भी यहूदी लॉबी के हाथ अपना दीन ईमान फ़रोख्त कर चुका है। इसका सारा माजी बिल्कुल चैलेंजेबल नहीं है। कोई भी बात जो इस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो सब साबित है कि ये किस तरह का आदमी है। और ज़ल्मे खलीलज़ाद अब अमेरिका में सरगर्म हो गया है। लेकिन इस दौरान पीटीआई ने कुछ झूठे ट्वीट भी जारी करवाए हैं कि अमेरिका का फलाना रुकने कांग्रेस भी बोल पड़ा, वो सब झूठे। सिर्फ दो अब तक अमेरिका की जो नुमाया शख्सियाती सफारती, एक वो शर्मन और ये दूसरा ये ज़ल्मे खलीलज़ाद। लेकिन ये पश्तूनों की साजिश क्या है और इमरान खान की मायूसी के पीछे क्या है, ये दोनों चीज़ों की वजाहत होगी और इसके अलावा कुछ और अहम बातें भी। मसलन ये कि गवादर पोर्ट अब तेज़ी से फंक्शनल होने के करीब है, बहुत तेज़ी से। और जब ये फंक्शनल होगी, सी पैक तो रुका हुआ है, ठीक है, वो इमरान बाजवा और राहील शरीफ सी पैक के ख़िलाफ़ साजिश में कामयाब हो गए, वो रुका हुआ है अभी तक और मौजूदा हुकूमत भी उसको आगे नहीं चला रही। लेकिन गवादर पोर्ट जो है वो फंक्शनल हो गई है, जिसके बाद पाकिस्तान को इससे क्या फ़ायदा होगा? ज़ाहिर है, एक तो कराची की बंदरगाह पर लोड कम होगा और दूसरी बड़ी बात यह है कि अफ़गानिस्तान की जिस ट्रेड का आलमी ट्रेड का जो रुख ये ट्रैफ़िक का वो ईरान से होकर खलीज फ़ारस में जाता है, उसका एक हिस्सा फिर पाकिस्तान में पेशावर से बजरिया बलूचिस्तान जाना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान को माली फ़ायदा होगा। और इस वजह से इमरान खान की बेचैनी बढ़ रही है। वो इसे गवादर पोर्ट को भी सबूताज करवाना चाहता है। इस गवादर पोर्ट को सबूताज करने में इमरान खान का जो एक बंदा है जो इस वक्त बलूचिस्तान का वाइसराय बना हुआ है, वो साजिश कर रहा है। और ये बड़ी हैरत की बात है जो काबिल फ़हम नहीं है कि अस्करी क़यादत उसे किस तरह बर्दाश्त कर रही है। क्या अंदर की कोई धड़ेबंदी का अंदेशा है? लेकिन चलिए पहले हम ये पश्तून वाली बात करते हैं। एक तो आप सब ने देखा कि ज़मान पार्क में भी, लाहौर हाई कोर्ट पर हमले में भी और इस्लामाबाद के जुडिशल कम्प्लेक्स पर हमले में भी ज़्यादा तादाद टीटीपी की थी। अब टीटीपी वाले अगर पश्तून हैं तो उन्हें कोई पंजाबी कैसे डिक्लेयर कर सकता है, उन्हें कोई सिंधी कैसे डिक्लेयर कर सकता है? मुनासिब है कि उन्हें पश्तून ना कहा जाए, उन्हें टीटीपी वाले कहा जाए। और ये भी अपनी जगह फैक्ट है कि पख्तूनख्वा सूबे में इमरान खान की बड़ी ज़बरदस्त हमायत मौजूद है, तो वो भी आते हैं। लेकिन ज़्यादा टीटीपी के लोग हैं, ज़्यादा गिलगित के लोग हैं। और इन जत्थों ने जो क़यामत मचाई, उसके बाद से अब एक नई मुहिम शुरू हो गई है। जिन लोगों ने एहतजाज किया, मसलन मरीम नवाज़ साहबा ने ज़मान पार्क में कहा कि ये टीटीपी के लोग हैं, तो पीटीआई ने कैंपेन चलानी शुरू कर दी कि मरीम नवाज़ ने पश्तूनों के ख़िलाफ़ हर्जा सराई की है, हालांकि एक लफ्ज़ उन्होंने पश्तूनों के ख़िलाफ़ नहीं कहा। ज़मान पार्क की एक सजीदा खातून बड़ी उम्र की, उन्होंने शुक्र अदा किया कि ये ऑपरेशन जो आपने किया और ये जहाँ से कुछ अमन अमान बहाल कराया जो 2 दिन पहले हुआ था, तो उससे खातून से पूछा इंटरव्यू लेने वाले ने कि ये कौन लोग थे। उन्होंने कहा ये पुश्तो बोल रहे थे और तालिबान लगते थे।
تو اس خاتون کو بھی انہوں نے ٹارگٹ بنا لیا ہے کہ یہ خاتون پشتونوں کے خلاف نفرت پھیلا رہی ہیں۔ اگر میرے گھر ایک ڈاکو آ جائے اور پولیس مجھ سے پوچھے کہ وہ کیا زبان بول رہا تھا اور میں کہوں کہ وہ پنجابی بول رہا تھا، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے پنجابیوں کو گالی دی ہے؟ اگر وہ پشتو بول رہا تھا تو میں کہوں گا وہ پشتو بول رہا تھا، اگر وہ سندھی بول رہا تھا تو میں کہوں گا سندھی بول رہا تھا۔ یعنی ایک ڈاکو کی شناخت ہے، وہ کسی بھی قوم سے ہو سکتا ہے، وہ بلوچی بھی ہو سکتا ہے، وہ اردو سپیکنگ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کیا ہے؟ کراچی میں زیادہ تر جو وارداتیں ہو رہی ہیں وہ ان میں جو پکڑے جاتے ہیں ملزم تو وہ پشتون ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ پشتون کمیونٹی کر رہی ہے، بلکہ اتفاق ایسا ہے کہ وہ ظاہر ہے ان کی پشتونوں کی بہت بڑی آبادی ہے کراچی میں۔ اب تقریباً میرے خیال میں 1 کروڑ سے زیادہ پشتون وہاں یا 1.25 کروڑ پشتون وہاں موجود ہے۔ تو جب اتنی بڑی آبادی ہو گئی تو اس میں سے کرمنلز کی شرح بھی اتنی ہوگی۔ مہاجروں میں بھی ڈکیت ہیں، سندھیوں میں بھی ہیں، بلوچوں میں بھی ہیں، پٹھانوں میں بھی ہیں، پنجابیوں میں بھی ہیں۔ تو کسی کرمنل کی لسانی شناخت بتانے سے اس قومیت کی تضحیق کیسے ہو جاتی ہے؟ لیکن پی ٹی آئی یہ کر رہی ہے۔ اب جس مہم کا آرڈر دیا گیا ہے وہ یہ ہے، بڑی یہ توجہ سے اور دھیان سے سنیے، وہ یہ کہا گیا کہ آپ نے ٹویٹ چلانے ہیں جعلی اکاؤنٹ سے کہ جس میں پشتونوں کو اور عمران خان کو دونوں کو گالی دی گئی ہو، تاکہ یہ تاثر ملے کہ یہ گالیاں پنجاب سے دی جا رہی ہیں، یہ گالیاں مسلم لیگ نون والے دے رہے ہیں، یہ گالیاں فلاں دے رہے ہیں، لیکن پنجابی پشتون کلیش کی صورتحال بنائی جائے۔ اور یہ ٹویٹ سب کثرت سے آ رہی ہیں جن میں پشتونوں کو گالی دی جا رہی ہے، کہا جا رہا ہے کہ یہ سارے جرائم یہ کر رہے ہیں، یہ ڈکیت ہیں، یہ بچے اغوا کرتے ہیں، اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں۔ یہ خود پی ٹی آئی کروا رہی ہے تاکہ پشتون پنجابیوں کے خلاف ہو اور پنجابی بھی اس کمپین سے متاثر ہوں۔ ظاہر ہے کہ ایک انجان پنجابی جب یہ مسلسل ٹویٹ دیکھے گا کہ پنجاب میں جرائم جو ہیں وہ پشتون کرا رہے ہیں تو وہ بھی متاثر ہوگا، اس کے دل میں بھی پشتونوں کے خلاف غبار پیدا ہوگا۔ یہ بدقسمتی کی بات ہے، اس کو روکنے کے لیے کوئی بندوبست نہیں ہے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ وہ نکلے گا جو عمران خان کا پلان ہے اور جو ظلم خلیل زاد کا بھی پلان ہے اور جو ٹی ٹی پی کا بھی پلان ہے کہ پشتون جو ہیں ان کو یہ ایک اس طرح کا تصور دے دیا جائے کہ انہیں پنجابی بنگالیوں کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں اور انہیں نیا بنگالی بنا رہے ہیں، حالانکہ پنجاب میں کوئی آدمی کسی پشتون کو بنگالی نہیں بنا رہا۔ بنگالی بنانے سے مراد یہ ہے کہ ٹکا خان اور نیازی خان نے ڈھاکہ میں کہا تھا کہ ہمیں بنگال کی سرزمین چاہیے، بنگالی نہیں چاہیے۔ تو اس طرح کی یہ فضا جو پیدا کی جا رہی ہے، اب ان دنوں سے بالکل غیر متعلق طور پر پی ٹی آئی نے ایک مہم اور شروع کر دی ہے کہ یہ وہ فوج ہے جس نے ڈھاکہ دیا۔ یہ بات سب لوگ کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ بات زیادہ تر تب کی جاتی ہے جب سقوط ڈھاکہ کی برسی آتی ہے یا کوئی ایسا ایک ایونٹ ہو جاتا ہے۔ اس وقت اس چیز کو سنگل آؤٹ کر کے اسے نمایاں کرنا کہ ڈھاکہ میں فوج نے زیادتی کر کے، قتل عام کر کے، یہ کر کے وہ کر کے بنگلہ دیش بنا دیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک طرف فوج کے خلاف کمپین چل رہی ہے اور لندن میں ایون فیلڈ کے باہر جو مظاہرے ہو رہے ہیں جن میں 100، 150، 50 آدمی شریک ہوتے ہیں، ان میں یہ الزامات تواتر سے دہرائے جاتے ہیں کہ انہوں نے وہاں عورتوں کو ریپ کیا، قتل عام کیا، یہ کیا وہ کیا۔ اور یہ وہی پی ٹی آئی ہے جو آج سے 8-10 مہینے پہلے تک، 1 سال پہلے تک فوج کی حمایت کیا کرتی تھی اور فوج کے سیاسی کردار پر تنقید کرنے والوں کو غدار قرار دیا کرتی تھی۔ تو اب اس نے فوج کے خلاف بھی مہم شروع کر دی ہے۔ کل عمران خان نے یہ تقریر کی، اس میں اس نے کہا کہ فوج کے اور پولیس کے بعض افسر بے غیرت ہیں۔ بعض افسر سے کیا مطلب ہے؟ بعض افسر کی گنتی ہونی چاہیے۔ فوج خاموش ہے حیران کن طور پر، اور اگر یہ اس چیز کو اب روکا نہ گیا تو پنجابی پشتون جو منافرت ہے اس میں تیزی آ جائے گی، اور پھر وہ حتمی نتیجہ یہ ہے کہ پشتون علاقے کو پنجاب کے جو مغربی سرائکی بیلٹ کا ایریا ہے اسے شامل کر کے پاکستان سے علیحدہ کرنے کی تحریک چلائی جائے گی۔ یہ ان کا پلان ہے۔ اس پلان میں وزن کم ہے، مجھے وزن بہت کم نظر آتا ہے، لیکن پلان ہے، اس سے خون ریزی ہو سکتی ہے۔ ناظرین، عمران خان کی مایوسی کی وجہ کیا ہے؟ جو کل اس نے تقریر کی اس میں اس کا اشتعال واضح تھا۔ اس نے دہرایا کہ پاکستان سری لنکا بنے گا
اور پاکستان ہاتھ سے نکل جائے گا۔ یہ بات پہلے بھی 50 مرتبہ کر چکا ہے۔ اس مرتبہ اس نے ایک نئی دھمکی دی ہے جس کا گلگت کے دہشت گردوں سے ایک نفسیاتی لنک بنتا ہے۔ اس نے کہا کہ پاکستان ایران بن جائے گا، یعنی بہت خون ریزی ہوگی اور پھر ہم حکومت پر قبضہ کر لیں گے۔ یہ جو اس کا اشتعال ہے دھمکی امیز، یہ اس کی مایوسی کا مظہر ہے۔ پی ٹی آئی کو عدالتوں کی طرف سے پوری سرپرستی ملنے کے باوجود پی ٹی آئی کی دال جو نہیں گل رہی، تو اس کے مظہر آپ دیکھ لیجئے۔ لاہور ہائی کورٹ پر حملہ کرنے والے جتھے کتنی تعداد تھی؟ 3,500 اور اسلام آباد میں یہ جتھے کتنی تعداد میں تھے؟ وہی 3,500 یعنی اس کے جتھے میں زیادہ لوگ نہیں آ رہے۔ اس نے تقریر میں جھوٹ بولا کہ لوگ خود ہی آئے، میں نے تو نہیں کہا، حالانکہ پرسوں سارا دن عمران خان کے یہ میسج چلتے رہے کہ کارکن پہنچیں، زمان پارک بھی پہنچیں، اسلام آباد بھی پہنچیں، اور اسلام آباد میں تقریریں کی ان کے لیڈروں نے، جن کی ایک ویڈیو کلپ موجود ہے نیٹ پر، کہ کارکن جلدی پہنچے، کارکن جلدی پہنچے۔ اور اس کے باوجود جو جتھا پہنچا اس کی تعداد آپ نے دیکھ لی، اس کی ویڈیو آپ نکال کر دیکھیے اور بندے خود گن لیجئے کتنے تھے۔ 10,000 نہیں تھے، کوئی 5,000 نہیں تھے، بہت تھوڑے تھے۔ اور ان میں جو اسلام آباد پولیس نے فوٹیج کیمرے کے ذریعے جو فوٹیج حاصل کی ہے اور ان کی جو شناخت کی ہے اور جو پکڑے گئے ہیں ان کی اعداد و شمار بھی اکٹھے کیے ہیں، ڈیٹا اکٹھا کیا ہے، تو پتہ یہ چلا ہے کہ اسلام آباد میں 90% سے زیادہ لوگ ٹی ٹی پی کے علاقوں سے آئے تھے اور گلگت سے آئے تھے۔ اسلام آباد کے لوگوں کی حاضری نہ ہونے کے برابر تھی، اور وہاں دہشت گردی اور حملوں کو یہ تلقین کرنے والے کون تھے؟ علی امین گنڈا پور، فیصل آباد کا جو گنڈا ہے، کیا نام ہے اس کا، حبیب، اور ایک اور آدمی جو تھا، یہ 3 آدمی تھے جو گنڈا، مراد سعید۔ یہ وہی مراد سعید ہے جس نے صرف ایک مد میں 29 ارب روپے کی کرپشن کی اور سینکڑوں کنال کا اس نے اپنا گھر بنایا ہے، اور اس گھر کی مالیت کم سے کم بھی 10-15 ارب روپے کے برابر ہے۔ یہ وہ مراد سعید ہے جس کے پاس اس سے پہلے حکومت میں آنے سے پہلے کچھ نہیں تھا۔ تو یہ کرپٹ ترین لیڈر مراد سعید اور وہ علی امین گنڈا پور اور یہ فیصل حبیب، ان تینوں نے وہاں حملہ کرنے کی ساری کمانڈ کی جوڈیشل کونسل کی عمارت پر، اور جوڈیشل کونسل کی عمارت پر پتھراؤ ہوا، گالیاں دی گئیں، جتھے اندر داخل ہوئے، عدالت کے اندر گھس گئے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس جو ہے وہ خاموش رہا، جسٹس عامر فاروق۔ یہ وہی جسٹس ہے جس نے مریم نواز کے صرف ایک فقرہ کہنے پر سلام کا جواب دیا تھا۔ جب مریم نواز عدالت میں پہنچی تو لوگوں نے انہیں کہا السلام علیکم، تو مریم نے کہا وعلیکم السلام۔ تو اس موقع پر ایک تھوڑا سا شور 2-3 سیکنڈ کے لیے، 5 سیکنڈ کے لیے بھنبھناہٹ کی شکل میں پیدا ہوا، جس پر جسٹس صاحب جو تھے وہ مشتعل ہو گئے، اور مریم نواز صاحب کے موکل کو کہا کہ وکیل کو کہا کہ اپنی موکل کو عدالت کی احترام کرنا سکھائیں۔ یہ جو گستاخی ہو گئی ہے بھنبھناہٹ کی شکل میں، اگر پہلے ضمانت کینسل نہیں ہوتی تھی تو اب میں ضمانت اسی بنیاد پر کینسل کروں گا۔ اور اسلام آباد جوڈیشل کونسل پر 2 مرتبہ پی ٹی آئی حملے کر چکی ہے، اور کل کی واردات میں 100 کے قریب پولیس والے زخمی ہوئے، جن میں سے بعض کی حالت اچھی خاصی زخمی ہے۔ پہلی مرتبہ جوڈیشل کونسل کے عمارت کے اندر پتھر پھینکے گئے، لکڑیاں پھینکی گئیں، گالیاں دی گئیں، اور پولیس والوں پر بھی حملے کیے گئے، شیلنگ بھی کی گئی۔ اب عمران خان کہتا ہے میں تو قانون شکن نہیں ہوں۔ یہ اس سے بڑا جھوٹ اور کیا ہوگا کہ پاکستان کی تاریخ میں اگر جتنے بھی قانون شکن لیڈر پیدا ہوئے ہیں، جتنے بھی شروع سے لے کر اب تک، ان سب کی قانون شکنی ایک طرف رکھی جائے تو اکیلے عمران خان کی قانون شکنی اس سے زیادہ ہے۔ اور یہ مجھے بتائے یا کوئی اس سے پوچھے کہ یہ جو گلگت بلتستان کی حکومت کے سرکاری اسلحہ خانے سے آنسو گیس کے شیل پی ٹی آئی والوں کو کس نے دیے؟ کیا یہ قانون شکنی نہیں ہے؟ اور جس طرح زمان پارک میں پھر دوبارہ انہوں نے حملہ کیا، ایلیٹ فورس کا ٹرک توڑا اور اسے پھر نہر میں پھینک دیا، کیا یہ قانون شکنی نہیں ہے؟ وہاں مورچہ بندی اس نے کی ہے، ریت کی بوریاں لگا دی ہیں، گنڈر بٹھا دیے اندر، اور کیا یہ قانون شکنی نہیں ہے؟ اور جس طرح یہ تقریریں کرتا ہے 2014 سے لے کر اس کا سارا ریکارڈ، ہر دن کا ریکارڈ قانون شکنی کا ہے۔ 3.5 سال 4 سال حکومت میں رہا،
تو تب بھی یہ قانون شکنی کرتا رہا، اور اب یہ اگر ایران بنانے کی دھمکی دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی دال نہیں گل رہی۔ یہ فوجی قیادت کو خاص طور پر عاصم منیر صاحب جو آرمی چیف ہیں ان کے خلاف گندی گالیوں کی مہم اس وقت عروج پر ہے۔ کلپ بنائے جا رہے ہیں اور لندن میں جو مظاہرے ہو رہے ہیں ان میں جنرل عاصم منیر صاحب کو ان کا نام لے کر گالیاں دی جا رہی ہیں۔ تو وجہ صرف یہ ہے کہ ان کا خیال تھا عمران خان کا کہ میری یہ جو جتھا بندی ہے اس سے ڈر کر عاصم منیر صاحب جو ہے یہ موجودہ حکومت کو برطرف کر دیں گے اور مجھے دوبارہ حکومت میں لے آئیں گے۔ وہ ظاہر ہے یہ ایک بے سر و پا قسم کی خواہش ہے، اس لیے کہ جب تک مارشل لا نہ لگے فوج کسی حکومت کو برطرف نہیں کر سکتی۔ فوج حکومت کی برطرفی میں سہولت کاری کر سکتی ہے، جس طرح نواز شریف کی حکومت کو ختم کر کے عمران خان کی حکومت کو لانے میں انہوں نے ایک کردار ادا کیا، باجوہ اور اس نے رحیل شریف نے، اور انہوں نے بے انتہا کرپشن بھی کی، وہ خیر الگ قصہ ہے، اور اس کرپشن میں عمران خان کو بھی حصہ دار بنایا۔ کشمیر باجوہ نے عمران خان نے بیچا باجوہ سے مل کر۔ یہ کرپشن نہیں تھی، اور یہ کرپشن نہیں تھی، یہ ایجنڈا تھا جس کے تحت کشمیر، گوادر، سی پیک، یہ سارا، اور آخر میں پھر یہ پاکستان کے 3 ٹکڑے کرنا۔ تو اس کے جتھوں کی تعداد نہیں بڑھ سکی۔ پورے پاکستان میں 2-3 دن جو ہنگامہ رہی پی ٹی آئی کے لوگ نہیں نکلے، کہیں بھی نہیں نکلے۔ صرف وہ جو اس کے ساتھ ایک جتھا ہوتا ہے جس میں کچھ کرائے کے لوگ ہیں، آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی کہ ایک نوجوان ٹی ٹی پی سے مشابہ حلیہ رکھنے والا وہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں 1500 دہاڑی کا دیا جاتا ہے، یعنی مہینے کا تقریباً یہ بن جاتا ہے کوئی 40-45 ہزار بن جاتا ہے۔ تو یہ ایک جتھا وہ رکھا ہوا ہے، اور ایک جتھا ٹی ٹی پی کا، ایک جتھا گلگت والوں کا، اور عوام جو ہیں اس کے جتھے میں بہت کم ہے۔ ایک دلچسپ خبر یہ ہے کہ جب یہ جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد میں اس کی جب حاضری ہونے سے پہلے یہ رستے میں تھا، اسلام آباد سے کچھ 100 کلومیٹر ابھی رہتا تھا، تو اس نے پرویز الہی کو فون کیا اور کہا کہ لاہور بند کرا دو، کیونکہ اسلام آباد میں میری گرفتاری کا پلان بنایا گیا، اور ایک کنٹینر جو ہے وہ لا کر عدالت کے اندر کھڑا کر دیا گیا۔ کنٹینر نہیں، وہ وقت بند گاڑی، جس میں مجھے گرفتار کرنے کے بعد ڈال کر لے کر جایا جائے گا، تو لاہور کو فوراً بند کراؤ۔ اور اس کے بعد یہ وہاں سے اطلاع ملی، پھر یہاں پرویز الہی نے کچھ نہ کچھ کیا ہوگا، لیکن کیا لاہور بند ہوا؟ نہ صرف یہ کہ لاہور بند نہیں ہوا، بلکہ پورے لاہور میں کہیں کوئی جلوس بھی نہیں نکلا، کہیں کوئی مظاہرہ بھی نہیں ہوا۔ اس نے پھر کال دی کہ پورے پنجاب میں سڑکیں بلاک کرو۔ تو اس کی فرمائش پر جو فیصل آباد میں ایک گنڈا ہے، فیصل حبیب اس کا نام ہے، اس نے ایک گنڈوں کا ایک جتھا بنایا ہوا ہے۔ اس جتھے نے ایک بازار کو بند کرانے کی کوشش کی اور ناکام ہو گئے، کیونکہ 15-20 لوگ تھے۔ دکانداروں نے جب تیور دکھایا تو یہ پھر بھاگ گئے۔ انہوں نے لاٹھیاں اٹھائی ہوئی تھی، انہوں نے دکانوں پر لاٹھیاں ماری، گالیاں دیں اور دھمکیاں دیں، اور کہا کہ بازار بند کرو۔ دکاندار باہر نکل آئے، جس کے بعد یہ بھاگ گئے۔ یعنی یہ فیصل آباد کا گنڈوں کا جتھا، وہ جو کیا نام ہے اس حبیب گنڈے کا، اس نے یہ کیا۔ تو یعنی کہیں بھی اس کے جتھے باہر نہیں آئے۔ صرف اس کی واحد کامیابی یہ ہے کہ ایک بڑا جتھا اس نے ایسا بنا لیا ہے کہ جس سے جب چاہتا ہے یہ لاہور ہائی کورٹ پر حملہ کر دیتا ہے، جب چاہتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں حملہ کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے پاس جتھا نہیں ہے۔ تو اتنے جتھے سے انقلاب ایران کی طرح کی تباہی یہاں پاکستان میں نہیں آ سکتی، اسے بھی پتہ ہے، اور اس ناکامی کا جو اشتعال ہے وہ اس کی تقریروں کی شکل میں نکل رہا ہے۔ جو کہہ رہا ہے نا بار بار کہ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لو ورنہ ملک ہاتھ سے نکل جائے گا، تو یہ وہ اسی بے چینی اور اضطراب کا اظہار ہے۔ تو اب حکومت کی سستی کے بارے میں عوام کے اندر بہت زیادہ غصہ ہے، بہت زیادہ رد عمل ہے۔ تو اس کی وجہ 2-3 وجوہات آپ کے سامنے رکھنی چاہیے کہ عمران خان کو انتظار ہے کہ کسی جگہ کوئی تصادم ہو اور 10-15 لوگ مریں۔ اچھا، یہ خود تو بندے مرواتا ہے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں۔ اس کی حکومت ختم، پختونخوا میں جب حکومت ختم ہونے سے پہلے، شاید کتنے ہفتے پہلے کی بات ہے، لبیک والوں نے وہ ہزارہ میں ایک جلوس نکالا، تو اس کے پولیس نے فائرنگ کر کے وہاں لبیک کے 12 افراد گرائے، 12 لاشیں گری۔
لیکن میڈیا پر غل نہیں مچا اور مسلم لیگ نون نے بھی اس مسئلے کو نہیں اٹھایا، اس لیے بھی لبیک کا مسئلہ ہے، پتہ نہیں فوج ہی ناراض نہ ہو جائے، حالانکہ لبیک کا پروجیکٹ فوج کا پروجیکٹ ہے۔ خیر، اس نے 12 لاشیں گرا دی۔ تو اب یہ چاہتا ہے کہ اسلام آباد یا لاہور میں یہ 2 شہر ایسے نامزد کیے ہیں کہ جہاں کچھ بندے مرنے چاہیے۔ چنانچہ پولیس کو حکومت نے نہ صرف یہ کہ گنیں نہیں دیں، بلکہ وہ جو پلاسٹک کی گولیاں، ربڑ کی جو گولیاں ہوتی ہیں، ان کی بندوقیں بھی نہیں دیں، کیونکہ بعض اوقات بڑا ریئر ہوتا ہے لیکن بعض اوقات ربڑ کی گولی بھی کسی ایسی جگہ لگ جاتی ہے، یا اگر 3-4 گولیاں کسی کو لگ جائیں تو اس کی ڈیتھ کا امکان ہے۔ چنانچہ حکومت نے ان کو یہ بندوقیں بھی نہیں دی۔ عملاً نہتے پولیس والوں کو انہیں دہشت گردوں کے آگے کھڑا کر دیا گیا ہے۔ ان کے پاس تو پتھر بھی نہیں ہوتے، صرف لاٹھیاں ہوتی ہیں یا وہ ٹوپ ہوتی ہے پانی کی، تو وہ ان کے پاس پتھر بھی ہیں، گلیلے بھی ہیں، پٹرول بم بھی ہے، سب کچھ ہے۔ تو پولیس پھر ظاہر ہے ان کو اس طرح منتشر کرنے میں کامیاب نہیں ہوتی، ہو بھی نہیں سکتی۔ اس طرح کے حالات میں پولیس کامیاب ہوتی بھی نہیں ہے۔ تو یہ ایک انتظار کر رہے ہیں کچھ چیزوں کا، جس کے بعد آپ کو کریک ڈاؤن بھی زیادہ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ دیکھیے کہ صرف ایک چیز دیکھ لیجیے، میں دوبارہ اس کو دہرا رہا ہوں کہ اب تک اس کے جتھے کی کل نفری کتنی ہے۔ یہ بہت بڑا جتھا نہیں بنا سکا۔ ان کی مایوسی اور اشتعال بڑھ رہا ہے، ان کے ٹویٹس میں گالیاں بڑھ رہی ہیں۔ ٹویٹس میں گالیاں بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے حامی بھی مایوس ہیں، ان کی قیادت میں مایوس ہے۔ لاہور کو بند کرانے کا جو پروجیکٹ تھا کل والا، وہ کس حد تک ناکام ہوا، یہ تو ہم اس لیے نہیں کر سکتے کہ کہیں کچھ ہوا ہی نہیں۔ ایک دکان بھی بند نہیں ہوئی، ایک سڑک بھی بند نہیں ہوئی، صرف زمان پارک کو انہوں نے ایک گڑھ بنا لیا ہے، نو گو ایریا بنا لیا ہے۔ اور یہ جو حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ پولیس اس کے پاس سے نہ گزرے کیونکہ حملے ہوں گے، اشتعال ہوگا، کارروائی پھر خراب ہو جائے گی، تو ان کو ان کے حال پر یہ فی الحال چھوڑا گیا ہے۔ لیکن ان کے رستے جو ہیں وہ کس طرح بند ہو رہے ہیں وہ بھی آپ بھی دیکھ رہے ہیں، اور ان کی جو لہجے ہیں اور ان کی جو گالیاں ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ نہ تو فوج ان کی بات مان رہی ہے اور نہ عوام ان کی کال پر نکل رہے ہیں۔ کہیں بھی کوئی کسی بھی شہر میں عوام ان کی کال پر نہیں نکلے، اور یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے لوگ ہیں، اتنے لوگ نکلنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ مجھے تو وہ حیرت اس بات پر ہوئی کہ زمان پارک میں وہ جو پچھل پائیاں 100-200 کی تعداد میں ہر وقت ہوتی تھی، اب ان کی تعداد کم ہو کر 50 ہوگی۔ کل دن کے وقت ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جہاں زمان پارک میں ٹوٹل کارکن جو تھے وہ 150 تھے، یعنی آل ٹائم لو، ورنہ 250-300 ہر وقت رہتے ہیں۔ بعد میں شام کے وقت انہوں نے پھر کال دی، کچھ اور کارکن آئے، لیکن دن کے وقت ایک مرتبہ 150 اور 200 کے درمیان ان کی نفری رہ گئی تھی۔ تو خیر، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ 150-200 کا مطلب کہ اتنے ہی رہیں گے، جس سے بڑھ بھی سکتے ہیں، لیکن ایک خاص تعداد جو وہاں پیک پر ہوتی ہے، اس سے زیادہ یہ کسی دن بھی نفری نہیں بڑھا سکتے، اور یہی ایک پازیٹیو پہلو ہے۔ فی الحال تشویش کا پہلو یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد جتھے ہیں، فی الحال تشویش کا پہلو یہ ہے کہ بنگالی کی مثال دے کر پنجابی اور پٹھان نفرت پیدا کرنے کی جو مہم ہے وہ اگر زور پکڑ گئی تو اس سے نقصان ہو جائے گا۔ تو ناظرین، اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔